अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक हूँ। जी, आज वो जो टॉपिक हमने लास्ट टाइम शुरू किया था कि औरतें मस्जिद जा सकती हैं या नहीं, या क्या उसका तरीका होगा, तो वो उसको मैं डिस्कशन को जारी रखना चाह रही थी आज। और ओके। आपसे एक ये बात पूछना चाह रही थी कि अम, एक तरफ तो काफ़ी ऐसे रिवायतें हैं जिसमें ये जिक्र आया हुआ है कि आप जब मस्जिद में जाके बाकायदा जमात में भाई पढ़ें नमाज, ये नहीं कि बस सिर्फ जुमा की नमाज, उसके अलावा भी हर नमाज में ये आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप मस्जिद में जाके पढ़ें। उसका काफ़ी अजर भी और सवाब भी बयान हुआ है। और कभी ऐसा नहीं बयान हुआ कि औरतों के लिए अलग या मर्दों के लिए अलग सवाब होगा। लेकिन साथ साथ ये भी है कि एक रवायत में ये जिक्र हुआ हुआ है कि औरतों के लिए बेहतर है वो घर ही नमाज पढ़ें। तो ये सवाल था मेरा कि क्या चीज़ बेहतर है, इसको हम कैसे समझें, और इसकी बुनियाद पे क्या मुझे ऐसा लगता है, और मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मेरी जो सोच है वो सही है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस हदीस की बुनियाद पे एक हमारे यहाँ एक मुमानियत पैदा हो गई है कि औरतों के लिए तो बेहतर है, इसके लिए इस वजह से आप आए ना मस्जिद। तो ये हम चीज़ को कैसे समझें और इसको कैसे देखें? ये बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है, और ये उसी तरह के सवालात में से एक सवाल है कि जो इसलिए पैदा होते हैं कि हम जब दीन को समझते हैं, पढ़ते हैं कुरान में, हदीस में, तो हमें दो मुख्तलिफ तरह की बातें सामने आती हैं जो बज़ाहिर एक दूसरे से टकरा रही होती हैं, मुतजाद होती हैं। और ज़ाहिर है कि दीन में तो कोई तजाद नहीं है, लेकिन होता क्या है कि हम किसी नुक्ते को समझ नहीं पा रहे होते, और इस वजह से हम एक गलती कर बैठते हैं। इसकी बहुत सी मिसालें हैं। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। अ, हदीस में ये बात आती है कि सबसे बेहतर जगह मस्जिद है, और अल्लाह की निगाह में सबसे बुरी जगह वो बाजार हैं जिनमें लोग जाते हैं। अब जाहिर है कि हम जानते हैं कि बाजार में हम जाते हैं, कारोबार करने जाते हैं, खरीदो फरोख्त करने जाते हैं। खुद अल्लाह ताला ने फरमाया, जुमे की नमाज पढ़ो, जब नमाज खत्म हो जाए तो फिर फंतशिरु फिल अर्द वब्तगू मिन फजलिल्लाह, जमीन में फैल जाओ, अल्लाह के फजल को तलाश करो। कहाँ तलाश करो? फिर मुख्तलिफ जगह हैं, लेकिन उनमें बाजार भी हैं। तो फिर ये बाजार सबसे बुरी जगह कैसे होगी? तो आदमी जब गौर करता है तो मालूम होता है कि इसका मतलब इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता कि जब मस्जिद में नमाज हो रही हो, आप नमाज छोड़ दें और आप बाजार के कामों में फंस जाएं, या बाजार में आप इतना उलझ जाएं कि आप अल्लाह को याद करना भूल जाएं। ये है असल मसला। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसी तरह की चीज खवातीन के बारे में भी जो ये हदीस आई है, इसमें भी हमारे फहम में हुआ है। असल में बात यह है कि जब हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, मर्द हो या औरत, असल बात तो यह है कि हम वहां जाएं, फर्ज पढ़ें और घर में आके नवाफिल पढ़ें। लेकिन मर्द वहां रह जाते हैं, नवाफिल पढ़ लेते हैं, दोनों इम्कानात हैं। लेकिन खवातीन के लिए मालूम होता है कि एम्फसाइज किया गया कि आप फर्ज पढ़ के बाकी नवाफिल घर ही में पढ़ें, यही आपके लिए बेहतरीन है। वरना तो आपकी बात बिल्कुल सही है। आप देखिए, उम्रा, तवाफ, हज, और फिर खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस से मालूम होता है कि एम्फसाइज किया, फर्ज तो नमाजें जो थी वो थी जुमे की नमाजों के लिए। ईद की नमाजों में तो मालूम होता है कि आपने फरमाया कि अगर खवातीन हायजा भी हैं तो तब भी वो आए, दुआ में शामिल हो जाएं। इसीलिए उनके एहतमाम के लिए वो मैदान में पूरी नमाज होती थी।
یعنی تاکہ ہر ایک کی پارٹیسپیشن ہو سکے. سو اس بات کو پورے دین کی بات میں ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے. قرآن مجید میں مثال کے طور پر مریم علیہ السلام کو کے بارے میں کہا گیا ہے کو کہ ورکئی مار راکعین، تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ تو بات بالکل ہی متضاد ہو جائے گی. مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ کوئی کمتر بات بتا رہے ہیں کہ اصل میں تو ان کو رہنا تھا گھر میں، لیکن وہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کا ان کو حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بات جو مکمل طور پر نقل ہوئی، اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. اس کے نتیجے میں لوگ بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں. فیصلے کیا کر لیتے ہیں؟ وہ اوپینینز بن جاتی ہیں جو غالب آ جاتی ہیں. اور آپ کی بات صحیح ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ من جملہ اور وجوہات کے ایک یہ بھی بڑی وجہ بنی ہمارے معاشرے میں خواتین کے مسجد میں نہ آنے کی. جی، کلیریفیکیشن کے لیے بہت شکریہ. میں اس بات کو آگے مزید بڑھانا چاہ رہی تھی، اور میں آپ کو ایک ایکسپیرینس جو جرمنی میں نے کیا ہے اور کر بھی رہی ہوں آج تک، اور اس سٹی میں جہاں میں رہ رہی ہوں، مائنس نام ہے سٹی کا، اور فرینکفرٹ کے پاس ہے. تو جب میں مائنس شفٹ ہوئی تو میرے گھر کے پاس ہی ایک مسجد تھی، اور میں نے کافی اپنے آپ سے اسٹرگل کیا اور کہا چلو اب تو قریب آ گئی ہے، اب تو جاؤ، کوئی وجہ نہیں رہی جمعے کی نماز کو چھوڑنے کی. اور میری کوشش یہ پھر شروع میں ہوئی کہ میں جا کے جمعہ نماز پڑھوں نا باقاعدہ، آہستہ آہستہ شروع کروں. اور ایک ایسی مسجد تھی جہاں مجھے میں جمعہ کے علاوہ وہاں جا چکی تھی، اور مجھے یہ پتا تھا کہ وہاں عورتوں کا آنا برا نہیں منایا جا رہا. وہاں ایک ماحول ہے جہاں مرد اور خواتین ساتھ مل کے دین کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں وغیرہ. تو میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جمعے کی نماز میں کوئی مسئلہ آ سکتا ہے. تو مجھے یہی تھا کہ میں جاؤں گی اور وہاں عورتیں بھی ہوں گی جن کو میں جانتی ہوں کافی. اس مسجد میں نے پڑھایا ہے بھی ہے بچوں کو، تو اس لیے ذرا وہ تھی کہ فیملیرٹی کہ وہاں جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو میں ٹائم سے پہلے ہی پہنچ گئی، اور وہاں جا کے جو ایک بڑا کمرہ تھا جہاں مرد نماز پڑھتے تھے، اور ایک چھوٹا تھا اس کے ساتھ ہی. اس میں ایک ڈور تھا صرف، بھائی یہ نہیں کہ پورا کمرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن ایک ڈور تھا تو تھوڑا بہت آواز یا دیکھنا ممکن ہوتا تھا. تو میں نارملی جہاں عورتیں بیٹھتی ہیں وہاں جا کے بیٹھ گئی، اور میں کافی ٹائم سے پہلے پہنچی تھی. تو جب میں بیٹھی تو مجھے تھوڑے تھوڑے لوگ آنے لگے، شروع ہوئے. تو پہلے تو میں حیران ہوئی میرے علاوہ کوئی آ کیوں نہیں رہا. پھر دوسری بات یہ، جب دروازہ کھلنے لگا جو عورتوں کا سیشن تھا، تو بار بار مرد آ کے کھول رہے تھے، اور کھول کے دیکھ کے مجھے اور پھر بند کے چلے جاتے تھے. تو میں کہا یہ کیا ہو رہا ہے نا، مجھے کنفیوژن سی ہوئی. تو پھر کوئی بڑا ان کا آیا، تو آ کے مجھے کہتے ہیں آپ یہاں سے پلیز تشریف لے جائیں، ہمیں یہ جگہ چاہیے اپنے لیے، جمعہ نماز کی مرد زیادہ آ رہے ہیں، تو آپ جا کے بیسمنٹ میں جا کے پڑھ لیں. تو مجھے یہ تھا کہ بھائی ویسے بھی دوسرے وقت بھی عورتیں ہوتی تھیں، شامل ہوتی تھیں. تو ایک تو پہلے میں نے یہ ریئلائز کیا کوئی میرے علاوہ آئی نہیں ہے پڑھنے، اور دوسرا یہ بیسمنٹ میں جا کے وہاں بالکل ڈسکنیکٹ تھی میں دوسروں کے ساتھ نا. بھائی جو جمعے کی نماز تھی، نہ مجھے آواز آ رہی تھی، نہ میں کچھ دیکھ پا رہی تھی. اور میرے لیے وہ اور زیادہ ایسا مجھے لگا اس سے تو بہتر تھا میں گھر ہی پڑھ لیتی. تو میں نے پھر وہاں جمعے کے ساتھ شرکت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا. میں نے پھر بس ظہر کی نماز پڑھی اور گھر چلی گئی. تو بعد میں مجھے پتہ لگا ان کے وہاں یہ جگہ کی کمی کی وجہ سے عورتیں باقاعدہ نہیں آتی تھی مسجد میں نماز پڑھنے. تو وجہ یہ بتائے گی کہ ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جگہ کم ہے، ہم نئی مسجد بنا رہے ہیں، باقاعدہ بڑی بنے گی، اور جب ہم شفٹ ہوں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، عورتوں کے لیے ایک الگ اسپیس ہوگا. اور مجھے پتہ نہیں اردو میں سے کیا کہتے ہیں، لیکن کافی مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ نیچے مردوں کی جگہ ہوتی ہے، اور ایک اوپر ایک نیکسٹ لیول پہ جا کے وہاں سے نظر بھی آتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے. تو وہ جگہ جو ہے نا وہ عورتوں کے لیے خاص رہے گی، جیسے ٹریڈیشنلی ہوتا بھی ہے، اور وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وہ باقاعدہ شفٹ ہوئے، سب کچھ ہوا، نئی مسجد بنی. بعد میں یہ کیا ہوا، وہاں اور لوگ آنے لگ پڑے، وہاں وہی مسئلہ پھر سے
کہ جگہ نہیں ہے مردوں کے لیے جمعے پہ زیادہ مسجد وہ بھی چھوٹی پڑ رہی ہے اب وہاں بھی نئی مسجد میں بھی یہی سلسلہ ہے کہ کوئی عورت نہیں آتی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے. تو ایک دو عورتیں جو وہاں مسجد میں جاتی ہیں جن کا تعلق ہے اس مسجد سے، ان سے بھی میں نے پوچھا کیا ہوا اس کا نا بھائی کیا. اور مجھے حیران یہ تھا کہ جو جس سے میں بات کر رہی تھی وہ اس چیز پہ خوش تھیں کہ ہم نہیں جا رہے مسجد میں نماز پڑھنے جمعے کی. ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہم پہ تو فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے، تو ہم ایک قربانی دے کے ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں. تو اس لیے اس کو کوئی ہوتا ہے نا کہ ایک فیلنگ کہ ہم کچھ مس کر رہے ہیں یا ہمیں کچھ ہم سے کچھ چھینا جا رہا ہے، وہ ہے ہی نہیں تھی شروع سے. ان کے لیے وہ ایک اچھا کام وہ کر رہی ہیں. اور میرے ذہن میں یہ تھا چلیں آپ کی مسجد ہے، آپ کی کمیونٹی ہے، آپ جیسے فیصلے لیں آپ لیں، لیکن ایسا چلتا رہا ہمیشہ سے. آپ اس چیز کو کبھی بھی نہ چینج کر پائے. تو جو نئی نسل پیدا ہو رہی ہے جو سیکھ رہی ہے دین کو، ان کے یہاں تو یہی ہوگا کہ عورتیں نہیں آتی. اور وہ باقاعدہ ایک ٹریڈیشن بن جاتی ہے، ایک باقاعدہ ایک آپ ایک میسج دینا شروع کر دیتے ہیں نان وربلی کہ ایسا نہیں ہوتا. تو اس کو چینج کرنا چاہیے میرے حساب سے. اور اس کو آپ باقاعدہ آپ اسپیسز کوئی اور پھر کوشش کریں بنانے کی، لیکن جو عورتوں کو مسجد سے آنے سے روکے نہ. کیونکہ آئی تھنک جب آپ ایسے سچویشنز پیدا کر دیتے ہیں، آپ یہ تو نہیں کہتے کہ آپ پہ منع ہے، لیکن آپ فیسلٹی نہیں کریں گے تو پھر وہی بات ہوگی. اور دوسرا یہ کہ ہم جو ینگسٹرس ہیں ان کو یہ سکھانے شروع ہو دیتے ہیں کہ بھائی میرے خیال سے بھائی ہمیں فرض نہیں ہے جمعہ نماز. وہ چینج میں میرے خیال میں بھی نہیں، اس کو چینج ہونا چاہیے یا چینج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ یہ تو بتائیں نا کہ حق ہے، اور حق کو آپ دیں گے تو اس کا کوئی وجہ بنتی ہے نا حق ہونے کا، ورنہ تو وہ آپ ممانعت میں ہی رہیں گے. آپ پریکٹیکلی آپ یہی سکھائیں گے کہ منع ہے. تو یہ سوچ میرے آئی تھنک چینج کرنا لازمی ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، حدیث میں، مستند حدیث میں بڑی واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے مت روکو. مت روکو سے مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی فزیکلی ان کو مت روکے، بلکہ اپنی ارینجمنٹس میں بھی ایسا نہ کرے. بھائی جب آپ ان کے لیے کوئی ارینجمنٹ ہی نہیں کریں گے کہ جس میں وہ آ سکیں، تو پھر آپ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واضح ہدایت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اصل میں یہ جو آپ کام کر رہی ہیں، یہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ مسائل ہوتے ہیں. یہ جو پروسیس ہے نا جو آپ نے اڈاپٹ کیا ہے، یہ یہ پروسیس اصل میں ہمارے پورے معاشرے میں ہونا چاہیے، جو نہیں ہے. وہ کیا رہا ہے؟ وہ یہ رہا ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس کو سمجھنا، کہ ایک ہے دین، قرآن میں ہے، وہ سنت میں ہے، اور قرآن و سنت کی وضاحت حدیث میں ہے. وہ ہمیشہ کے لیے ہم مسلمانوں کے رہنمائی کے لیے وہ ایک سورس ہے. ایک اس سے نکلنے والی انڈرسٹینڈنگ ہے جو بعض علماء کی ہے، وہ پاپولر ہو جاتی ہے، وہ بنتی ہے نیریٹو. جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین جو قرآن سنت اور حدیث میں ہے، اور یہ نیریٹو عام لوگوں کے لیے بھی اور علماء کے لیے بھی ایک ہی بن جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے لیے اصل ہدایت کی سورسز ہیں، اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو کام آپ کر رہی ہیں اور آپ جیسے لوگ کر رہے ہیں، وہ اصل میں ایک بڑا اہم کام. وہ کام یہ ہے کہ بار بار ری وزٹ کر کے، کریٹیکلی ایگزامن کر کے ہم یہ دیکھنا اور دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ خدا کے بندوں، اس نیریٹو میں وہاں کی بہت سی باتیں غلط سمجھ کر شامل کر لی گئیں. اس میں جو مسئلہ ہے میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ لوگ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں.
اور یہ ریزسٹ کرنا ایک نہایت خطرناک بات ہے، اس لیے کہ اسی میں تو امتحان ہے، ہماری لوئلٹی وہاں سے ہے یا یہاں سے ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، لوگوں کی لوئلٹی یہاں سے ہوتی ہے۔ ہوں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ خدا کے بندوں، قرآن یہ کہہ رہا ہے، سنت میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہماری ٹریڈیشن میں یہ ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ اس وجہ سے میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک تو یہ کہ یہ آپ کا جو کام ہے، آپ کی ایفرٹ ہے، وہ بہت اہم، ضروری اور قیمتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو عام لوگوں کا رویہ ہے، ہم شور تو نہیں مچا سکتے، ہم کسی کو برا بھلا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بڑی دردمندی سے ہم ان کو یہ کہیں گے، خدا کے بندو، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا، اپنی بات کو بغیر دلیل کے غصے کے ساتھ سنپ کرتے ہوئے جو تم نئی بات کو ریزسٹ کر رہے ہو، یہ نہایت خطرناک ہے۔ اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، جب یہ کام نہیں ہوتا کریٹیکل ایویلویشن کا اپنے نیریٹو کی، قرآن سنت حدیث کی روشنی میں، تو پھر وہ نقصان ہوتا ہے کہ جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے۔ نئی نسل، خاص طور پر لڑکیاں، وہ اللہ کے گھروں سے دور ہو جائیں گی، ان کو رہنمائی، روشنی، اللہ کے ساتھ تعلق ملنے کی جو جگہ تھی، اس جگہ سے وہ کٹ جائیں گی۔ تو ان لوگوں کی اپنی وہ تسکین ہو جائے گی جو کہ ہر اس شخص کی تسکین ہوتی ہے جو جذباتی طور پر کسی چیز سے اٹیچ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کسی نیریٹو سے اٹیچ ہونا یہ مسلمانیت نہیں ہے، یہ تو ہر مذہب میں ہے، یہ تو ہر جو بھی آئیڈیالوجی ہے اس میں نعرے لگائیں، شور مچائیں اور یہ کہیں ہماری بات صحیح ہے۔ نہیں، ایک مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرے، بار بار قرآن سنت حدیث پر غور کرے، دوسرے کی بات دھیان سے سنے، اپنے ذہن میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرے، اس لیے کہ یہ رکاوٹ کھڑی کرنا حدیث سے معلوم ہوتا ہے تکبر ہے، یہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ سو میرا ایک خیال ہے کہ آپ یہ اپنا کام بہت اچھا جو آپ کر رہی ہیں اس کو جاری رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے، اور اللہ کرے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ وہ جو ہمارے نیریٹو میں غلطی ہو گئی تھی اس کی اصلاح نہایت ضروری ہے، ورنہ دین کی پریزنٹیشن اور اس پر عمل کرنے کے معاملے میں بہت نقصان ہو۔ جی، میں دو چیزیں ہیں جو اس موضوع کے متعلق، وہ بھی دو پوائنٹس ہیں جو میں اٹھانا چاہ رہی ہوں، کہ ایک تو یہ کہ جب ہم عورتوں کو شامل نہیں کرتے عبادات میں جو مسجد میں ہوتی ہیں، اس کا یہ بھی غلط نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے بچے، وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے، وہ بھی پھر اکثر نہیں جاتے۔ اور خاص طور پہ یہاں جرمنی میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی مساجد وہ بھئی یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ زیادہ بوڑھے صرف جا رہے ہیں مسجدوں میں، جوان جا ہی نہیں رہے۔ تو پھر وہاں میں کہتی ہوں عورتوں کو نکالے کو تو بچے نہیں آئیں گے نا، ماؤں کو نکالو گے تو بچے نہیں آئیں گے۔ بالکل صحیح۔ وہ مساجد صرف مردوں کے لیے رہ جائیں گی جو عمر والے ہیں، جو کہتے ہیں نا پنجابی میں ویلے ہیں شاید، ان کے لیے رہ جائے گی۔ لیکن جو آپ ماؤں کو نہیں شامل کریں گے تو بچے آٹومیٹکلی شامل نہیں ہوں گے، تو بچے نہیں شامل ہوں گے تو جوان کہاں سے آئیں گے پھر وہ مسجد میں؟ کیونکہ آپ جب تک وہ شروعات میں بچپن میں وہ بانڈنگ نہیں لاتے، ایک مسجد جانے کی ایک عادت نہیں بناتے، تو آپ یہ سوچیں کہ بھائی جب 12 سال کا بچہ ہوگا، 14 سال کا بچہ ہوگا، پھر وہ شروع کرے گا، وہ بھول جائیں آپ، وہ ممکن نہیں ہے رائٹ۔ پھر۔ وہ اس کے لیے بہت زیادہ ایک بڑا برڈن بن جاتا ہے، وہ خوشی سے بچہ نہیں پھر آتا۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ سمجھنے میں، ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہی تھی اور ایمفسائز کرنا چاہ رہی تھی کہ میں جب سے یہ میں ٹاپکس کو دیکھتی آ رہی ہوں اور یہ جو مسکنسیپشنس ہے دیکھتی آ رہی ہوں، میں ہمیشہ سے کہہ رہی ہوں، ہم عورتیں، ہمارا خود ساتھ ہمارا بھی قصور ہے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ صرف مردوں پہ ذمہ داری ڈال دیں یا ان کو برا بھلا کہیں اور یہ کہیں کہ ان کی وجہ سے ہم نہیں آس پاس نا، ہم بھی شامل ہیں ان چیزوں میں۔ ہمارا چپ، ہماری چپ، ہمارا نہ کچھ کوئی اقدام نہ اٹھانا یا نہ بولنا، نہ بتانا جو ہمارے خیالات ہیں، یہ بھی ایک بڑا اس میں کیا بھئی ہم بھی حصے دار ہیں اس چیز میں۔ ہمیں یہ نہیں صرف انگلی اٹھانی چاہیے کہ مردوں کی وجہ سے ایسی ہماری حالت ہے، ہم خود بھی اس کے اندر شامل ہیں اور ہم خود یہ چیزیں پیدا کی ہیں ہم نے ساتھ ساتھ۔
تو اس چیز کو میں ایسے دیکھتی ہوں، اور میں ہمیشہ ایمفسائز کرتی ہوں کہ ہمیں جو ویمن کمیونٹی ہے ہماری مسلمانوں کی، اس میں بھی کافی کام کرنے کی ضرورت ہے، شاید پہلے وہاں کرنے کی ضرورت ہے اس کیونکہ میں نے یہ دیکھا جب آپ ایسی باتیں پھر عورتوں کے درمیان میں بھی شیئر کرتے ہیں، ان کی بھی ان کے لیے بھی اجنبی ہوتی ہیں یہ چیزیں، ان کے لیے بھی پھر ایموشنلی وہ ساتھ نہیں چل پاتی، ان کے لیے شاید جو میں کہہ رہی ہوں وہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا اب، تو اس نے کیا چینج کرنا ہے، اور ان کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی کہ اس میں کوئی خرابی ہے۔ تو میرے خیال سے پہلے سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم خواتین میں یہ بات پہلے سکھائیں اور شروع کریں اور بتائیں، اور نیکسٹ سٹیپ وہ ہوگا کہ اسے باہر بھی دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جی، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ان دو نقطوں کی روشنی میں دو نقطے اور جی ضرور۔ آپ ہی کی بات میں ایڈ کرتے ہوئے بیان کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ آ، خواتین کی طرف سے بھی سستی ہے۔ میں یہ بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں، میں پاکستان میں بھی جب تھا تو میں خواتین سے کہتا تھا کہ آپ خواتین کے حقوق کے لیے اٹھتی ہیں، نہ جانے کیا کیا کچھ کہتی ہیں، آپ لوگ اس کے لیے کیوں نہیں اٹھتی کہ ہمارے لیے مسجدیں کھولیں؟ لیکن اس میں بات یہ ہے مصباح کہ آپ غور فرمائیے، ہم مردوں کو مجھے یہ بتایا جائے کہ دیکھو یہ مسجد ہے، آم، ٹھیک ہے اچھی بات ہے اگر تم چلے جاؤ، ویسے بہتر یہ ہے کہ گھر ہی میں پڑھو، تو میں گھر ہی میں پڑھوں گا۔ ایک مسجد میں آنا ایک ایفرٹ ہے، اور خواتین کے لیے تو زیادہ ایفرٹ ہے۔ تو یہ جو اس حدیث کے نتیجے میں ایک پرسپشن بنا ہے نا، اس کے مقابل میں جو قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ پیش کی جائے گی تو مذہبی خواتین اس کی طرف مائل ہوں گی۔ بھائی جب مذہبی خواتین نہیں مائل ہوں گی تو دوسری کہاں سے ہوں گی؟ ان کو تو ابھی ہم نے کھینچ کے لانا ہے، دعوت دینی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس بات کو واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ جو آپ نے بتایا ہے یہ اجر کی بات، یہ دونوں کے لیے، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اور جو قرآن مجید میں آپ دیکھیں سورہ نور میں اللہ نے اپنے اوپر ایمان لانے کے نتیجے میں جو انسان کے اندر دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اس روشنی کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ روشنی ملتی کہاں سے ہے؟ فی بیوتن، ان گھروں میں ملتی ہے، اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، جس کے بارے میں اللہ نے یہ اجازت دی کہ ان کو بلند کیا جائے، ان کو بنایا جائے اور اس میں اس کا ذکر کیا جائے۔ تو یہ روشنی کیا خواتین کو اس کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ سب کے لیے ہے۔ اگر خواتین کو روکنا مقصود ہوتا تو پھر ان کو عمرے اور حج میں روکا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ اجر دونوں کے لیے ہے۔ تو ایک تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ آسان نہیں ہے، اس کو بار بار بتانا ہوگا، اپنے دلائل کو اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں مضبوط کرنا ہوگا۔ دوسرا ایک نقطہ آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں یہ آیا کہ چونکہ میں تو اب جمعہ پڑھانے کی ذمہ داری بھی ادا کر رہا ہوں، تو میں گاہے بگاہے یہ دیکھتا ہوں جمعہ پڑھاتے ہوئے کہ بعض مرد ظاہر ہے اس شوق میں کہ اب خواتین تو نہیں آتی ہیں تو بچوں کو تو لانا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے آتے ہیں، مردوں کی پریکٹس ہی نہیں ہوتی کہ بچوں کو سنبھالیں، تو وہ بچے آپ یقین جانیں بعض اوقات ایک طوفان بدتمیزی کرتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے مرد تو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ خواتین کے جو اپنے اندر ایک اللہ کی طرف سے نیچرل ٹیلنٹ انکلینیشن رکھتی ہیں کہ بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، وہ اگر لائیں تو بچوں کی تربیت بھی ہو، وہ پہلے دن سے ان کو مسجدیں دیکھنے کا، اس کے ماحول سے واقفیت ہو، اس کے آداب سے واقفیت ہو، وہ بھی خواتین ہی سکھا سکتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک پرابلم پیدا ہو رہا ہے اس پوائنٹ آف ویو کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ خواتین کو بھی مردوں کی طرح مساجد میں آنا چاہیے اور ریگولرلی آنا چاہیے۔ جی انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی۔ ہمارا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، انشاءاللہ کافی سارے اور پوائنٹس بھی ہیں جو مساجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وہ بھی شیئر کریں گے اور ڈسکس کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ۔